Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. क्या ज़मीन साकित है या किस पोजीशन पे है? कुरान इस रिगार्डिंग क्या तालीमात देता है? इस रिगार्डिंग मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब ने कई सेशंस लिए हैं और तफासील से ये बात बयान की है कि कुरान शरीफ की टीचिंग इस रिगार्डिंग क्या है। तो उन सेशंस की कामयाबी के बाद आज मुफ्ती साहब ही ये सेशन इस रिगार्डिंग दे रहे हैं कि आखिर जमीन की रिगार्डिंग साइंस क्या कहती है। क्या साइंस वही बातें बताती है जो कुरान की टीचिंग से, जो कुरान ने हमें बताया है कि जमीन साकित है और चलती नहीं है, या ये कि साइंस कुछ और बात बताती है। तो इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए आए मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब को सुनते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस हकीकत है क्या। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम व आलिहि व बारक व सल्लिम। बाद हम्दु सलात अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने सराहतन जुमलों के साथ साबित किया था कि ज़मीन साकिन है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कमो बेश 25 आयात करीमा अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही, अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से मैंने पेश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही कुरान पाक का मुत्तफ़क़ुन अलैह अक़ीदा है हमारा कुरान पाक पर कि जो कलाम मजीद में आया वो बेअैनिही हक़ और सच है और उसमें कतअन रद्दो बदल नहीं है किसी भी एतबार से। तो एक मुसलमान के जो अल्लाह पर यकीन रखता है और उसके रसूल की रिसालत पर ईमान लाया है, तो उसके लिए ये हक़ है कि अल्लाह की ज़ात गिरामी के वो अल्फाज जो भी ज़िक्र किए गए कुरान पाक में या फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिरामी जो कि अहादीस करीमा में नकल किए गए, तो उनको एज़ इट माने ये मुसलमान का हकीकी अकीदा है। तो उससे फिरना और उससे चूँ चुरा करना या उससे सरफ़ नज़र करना, कतई नज़र करना, ये कतन रवा नहीं है और ऐसा किसी भी मोमिन या मुसलमान के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो लिहाजा हमारा तो बिल्कुल वाज़े, मेरा भी वाज़े अकीदा है कि ज़मीन साकिन है, आसमान साकिन है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जो घूमने वाला बनाया या फिरने वाला बनाया या हरकत करने वाला बनाया, वो फ़कत सूरज और चाँद को बनाया और कुरान मजीद में इसकी भी सराहत मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आज साइंसी दलाइल के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। तो इंशाल्लाह उस पर मैं कुछ एक मुख्तसर तारीज़ पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी बातें जो हैं वो स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा, चंद बातें यहाँ पे मैं ज़िक्र कर दूँ कि चंद इस्तिलाहात का जानना मेरे मौजू से पहले ज़रूरी है। ये बात ज़हन में रखें, ये जो मौजू है ये काफ़ी तिवालत का यानी कि अहल है और काफ़ी तवील मौजू है। तो इस तरह के जो मुतव्वलात मौजू हुआ करते हैं तो उनको चंद सेशंस में या चंद गुफ्तगू करके घंटा डेढ़ घंटा लेके तो इस तरह इनको नहीं समझा जा सकता। बहरहाल एक लंबा एक प्रोसीजर होता है, पूरा एक सिस्टमेटिक निज़ाम है, आप भी समझते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन अपनी गुफ्तगू को मज़ीद साइंसी तौर पर जारी रखने से पहले चंद इस्तिलाहात जो कि इस ज़िमन में ज़रूरी हैं, यानी ज़मीन के साकिन होने के लिए चंद साइंसी इस्तिलाहात के जो समझना जिनका इंतहाई ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो मैं उस पर कलाम करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने कलाम की इब्तिदा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं साइंसी जो इस्तिलाहात हैं या जो साइंस जिस एतबार से ज़मीन को साकिन होना मानती है, तो वो किन किन वजूहात को लेती है या किन किन उलूम को लेती है
کہ ان علوم کی بنا پر پرکھتی ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یعنی کہ ان کا جو موشن کا جو سسٹم ہے یا موشن کے حوالے سے جو بھی نظریات و عقائد ہیں ان کے، یہ جو بھی سوچ ہے، اب جو بھی اس کو معنی دے لیں خیر، تو وہ کس اعتبار سے، یعنی کن چیزوں کو، کون سا ان کے پاس پیمانہ ہے، کن پیمانوں پر وہ پرکھتے ہیں، یا ان پیمانوں کو لے کر یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیز حرکت کر رہی ہے، یہ چیز حرکت نہیں کر رہی. تو یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے میں مختصراً کچھ چیزیں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو اس تمام معاملات میں سائنس کے اعتبار سے ثابت کروں گا، اور سائنس جو ہے وہ سب سے پہلے میتھ کو لیتی ہے، میتھمیٹیکلی اعتبار سے بھی وہ جیومیٹری کے رولز اینڈ ریگولیشن کو دیکھتی ہے. اچھا، جیومیٹری میں بھی وہ سرکل کو لیتی ہے، سفیر کو لیتی ہے، اس طرح گریٹ سرکل کو لیتی ہے، باقی اس طرح کی چیزیں میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ پہلے تو ان کی تعریفات ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں سائنس کی روح سے حرکت کی تعریف ذکر کروں گا کہ سائنس حرکت کس کو کہتی ہے، حرکت کی کتنی اقسام لیتی ہے. تو وہ سائنسدانوں کے اعتبار سے میں انشاءاللہ حرکت کی اقسام بھی میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ. جو اس کے علاوہ ہے پھر سائنس کی کہ وہ حرکت کے اعتبار سے جیومیٹری کو دونوں کو ملا کے پھر کسی چیز کو آبزرو کرتی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ یہ چیز روٹیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو ان چیزوں میں سب سے پہلے میں انشاءاللہ اپنی ابتدا کرتا ہوں. میں 1 to 1 انشاءاللہ تعریفات ذکر کرتا جاؤں گا، پھر اس کے بعد اینڈ پہ آ کے میں اپنی گفتگو کا کنکلوژن نکالوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ پھر دلائل چلتے چلے جائیں گے. اچھا، میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو سب سے پہلے جیومیٹری کی یعنی علم ہندسہ جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا جیومیٹری ہے کیا چیز. تو سائنس کے اکارڈنگ the branch of mathematics concerned with the properties and relations of points, line and surface، یعنی کہ علم ہندسہ جو ہے یہ علم ریاضی کی وہ شاخ ہے کہ جس میں ہم کسی بھی وجود، اس کی سطح، اس سے متعلق خطوط بما زاویہ اور اس کے نکات کے مابین تعلق، اور اس کا جو تعلق ہے اس کی خصوصیات کو جانتے ہیں. یعنی کہ ہم کسی بھی وجود کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی سطح کو دیکھتے ہیں، اور اس سطح کے متعلق جو خطوط ہیں، یعنی جو زاویہ بنا رہی ہے نا وہ سطح، وہ وجود جو زاویہ بنا رہا ہے، اور ان کے زاویوں کے مابین بھئی آپس میں تعلق کیا ہے، تو اس تعلق کی خصوصیات کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم علم ہندسہ میں میتھمیٹیکلی اعتبار سے جیومیٹری میں اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں. یہ یعنی سائنس کے اکارڈنگ ہے. تو انشاءاللہ میں بھی انہی اصولوں کے تحت آپ کو آگے ثابت کروں گا. اچھا، اب علم ہندسہ کی مختلف اصطلاحات ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو سرکل کے بارے میں بتاؤں. خط مستدیر سے گھری ہوئی وہ شکل ہے کہ جس کے وسط میں ایک نقطہ فرض کر لیں، یعنی ایک جگہ پہ آپ ایک نقطہ لگائیں، اس کو آپ فرض کر لیں، جس سے محیط تک جو بھی محیط بنا رہے ہو، یعنی کہ جس چیز نے اس ٹوٹل چیز کو گھیرا ہوا ہے تو اس کو محیط کہا جاتا ہے. تو اس کے درمیان میں آپ ایک نقطہ فرض کریں، اور پھر اس کی ہر جہت میں جو بھی نقطے نکل رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام جو نقطے ہیں یہ مستقیمہ ہوں گے، یعنی برابر ہوں گے. تو یہ ایک اس پورے سسٹم کو کہا جاتا ہے سرکل، یعنی کہ اس نقطے کے درمیان اور اس محیط کے درمیان جتنے بھی نقطے نکل رہے ہیں ان ساری چیزوں کو سرکل کہا جائے گا. اچھا، اب جب آپ سرکل کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ سمجھیں کرہ کو. کرہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سفیر. واٹ از سفیر؟ تو سطح مستدیر سے گھرا ہوا وہ جسم جس کے وسط میں ایک نقطہ ہم نے فرض کیا تھا، تو جس سے سطح محیط تک نکلنے والے تمام مستقیمہ خطوط جو ہیں وہ مساوی ہوں گے.
تو اب ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ ان سے جو بھی نکل رہے ہیں، وہ جو درمیان میں نقطہ ڈالا، اس نقطے سے نکلنے والے خطوط جس دائرہ میں پھر رہے ہیں، جس سطح میں وہ گھوم رہے ہیں، اس سطح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سفیر کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ تمام جو افلاک ہیں اور آسمان جو ہے، یہ تمام افلاک یعنی کہ جتنے بھی آسمان ہیں یا جتنے بھی ستارے ہیں یا آسمان ہے، تو یہ سارے کے سارے کروی ہیں۔ یعنی یہ ایک سائنس دانوں کا یا نظریہ ہے کہ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ کروی ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، سائنس یہ کہتی ہے کہ اوپر افلاک، ستارے اور پھر آسمان، حالانکہ سائنس آسمان کو نہیں مانتی، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو کروی مانتی ہے۔ لیکن اسلامی عقیدہ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ کا جو عرش ہے، جس نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے، چلو اس حد تک سائنس کی بات ہم مانتے ہیں کہ جو ستارے ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں یہ افلاک ہیں، جن کو وہ افلاک کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کروی ہیں۔ لیکن اللہ کا جو عرش ہے، جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، وہ کروی نہیں ہے، وہ کروی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اسلامک عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں دائرہ اور کرہ میں فرق کیا ہے۔ آپ اس کو بھی کلیئر کرتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ دائرہ جو ہے یہ خط مستدیر سے گھرا ہوا ہوتا ہے، جبکہ جو کرہ ہے خط مستدیر، یعنی جو ہم نے خط کھینچے ہیں نا، تو یہ جو دائرہ ہے ان خطوط کے اعتبار سے گھرا ہوا ہوتا ہے، جبکہ جو کرہ ہے یعنی جو سفیر ہے وہ سطح مستدیر، یعنی سطح جو اس کی بن رہی ہے، جو سرکل بن رہا ہے، اس سرکل میں جو سطح بن رہی ہے، اینڈ جو ہے، تو یہ سطح مستدیر سے گرا ہوا ہوتا ہے کرہ۔ اور مستدیر جو ہوتی ہے یہ گول کو کہا جاتا ہے۔ مستدیر کا مطلب ہے گول، یعنی وہ جو سرکل بن رہا ہے، تو وہ جو اس سے خطوط نکل رہے ہیں، یہ جو خطوط نکل رہے ہیں یہ ہے خط مستدیر، یعنی اس نقطے سے اس گول دائرے کی طرف جو بھی خطوط جا رہے ہیں یہ خط مستدیر ہیں۔ اور جو کرہ بن رہا ہے، اس کرہ کے ساتھ جو سطح بن رہی ہے، تو وہ جو سطح ہے وہ سطح مستدیر ہے۔ اب اس کے بعد ہے گریٹ سرکل۔ کسی بھی کرہ میں فرض کیا جانے والا وہ دائرہ جو کرہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے، یعنی کہ ہم کسی بھی کرہ میں جو بھی کسی بھی سفیر میں ہم جو بھی نقطہ فرض کر رہے ہیں، جو بھی چیز فرض کر رہے ہیں، وہ کرہ کو دو حصوں میں برابر تقسیم کر دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں گریٹ سرکل۔ اور سادہ یعنی کہ اردو کی زبان میں دائرہ معدل النہار، اس کو دائرہ عظیمہ بھی کہا جاتا ہے، دائرہ معدل النہار بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی علم ہیئت میں جو کہ علم نجوم بھی ہے، تو اس میں فلک الافلاک، جو فلک الافلاک ہے یعنی نجوم کے اعتبار سے یہ ہے کہ تمام افلاک ہیں، تو اس کے اوپر ایک فلک ہے جس نے تمام افلاک کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ نجومی اعتبار سے بھی آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ جو ہے نا علم حیات میں فلک الافلاک اپنے محور پر جو حرکت کرتا ہے، تو نجومی کہتے ہیں کہ اس کی جو حرکت ہے، یا جو فلاسفہ ہیں یا متقدمین جو سائنٹسٹ ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو حرکت ہے یہ حرکت مستدیرہ ہے، کہ جس سے وہ دائرہ عظیمہ بن رہا ہے، کہ جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، پورے نظام کو گھیرا ہوا ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو جو کرہ عالم کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اسی کو ہم گریٹ سرکل کہتے ہیں، یعنی دائرہ عظیمہ کہتے ہیں، جس نے اس پورے نظام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی اوپر افلاک ہیں، نیچے زمین ہے، تو اس پورے نظام کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے کو دائرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گریٹ سرکل کہتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں زمین کی طرف۔
زمین کے معاملات کی طرف، تو زمین میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے خط استوا، یعنی کہ ایکویٹر۔ روئے زمین پر جو دائرہ فرض کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو ہو گیا ہم اوپر فلک الافلاک میں ایک دائرہ عظیمہ گریٹ سرکل کو ہم فرض کرتے ہیں، تو اسی طرح روئے زمین پر یعنی زمین کے اوپر بھی پھر انہوں نے سائنسدانوں نے ایک سرکل جو ہے، ایک دائرہ جو ہے اس کو فرض کیا ہے۔ تو یہ جو سرکل، یہ جو زمین والا سرکل ہے، یہ جو دائرہ ہے، اس کو خط استوا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا کیا کام ہے؟ یہ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ جو اوپر والا دائرہ ہے یہ فلک الافلاک وغیرہ اور زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ جو زمین والا جو دائرہ ہے یہ زمین کو ہی دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، ایک نصف شمالی کی طرف اور دوسرا جو نصف ہے یہ جنوبی کی طرف، جنوب کی طرف۔ تو اب دیکھیں دائرہ معادل النہار اور خط استوا میں فرق کیا ہے، یعنی گریٹ سرکل اور اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹر جو ہے خط استوا ہے، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو گریٹ سرکل ہے اس نے افلاک کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو کہ سورج کے 360 اینگل کو مشتمل ہے۔ 360 اینگلز کو مشتمل جو دائرہ ہے اس کو گریٹ سرکل کہا جاتا ہے، اور وہ سورج کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے، یعنی سورج کے اعتبار سے اس سرکل کو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ جو دوسرا ہے یعنی خط استوا جو ہے یہ زمین کے اعتبار سے ہے، وہ سورج کے اعتبار سے بنا کے لیتے ہیں اور یہ زمین کے اعتبار سے بنا کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے جس کو پول آف سرکل کہا جاتا ہے، یعنی قطب دائرہ۔ تو دائرہ میں وہ نقطہ جو دائرہ سے 90 درجہ فصل پر واقع ہو، یعنی 90 درجہ ایک طرف واقع ہو، تو اس کے دو قطب بنیں گے، ایک بنے گا نارتھ پول، دوسرا بنے گا ساؤتھ پول۔ تو ان کو قطبین بھی کہا جاتا ہے، قطب شمالی نارتھ پول اور ساؤتھ پول قطب جنوبی، تو ان کو قطبین بھی کہا جاتا ہے۔ قطبین کے اوپر اور زمین کے دیگر حصوں میں یہ دن رات کا جو دورانیہ ہے نا، یہ اسی اعتبار سے بنتا ہے۔ تو اس کو ہم لے کر جو ہے دن کا، سائنسدان جو ہیں اس کو لے کر دن کے دورانیے کو لیتے ہیں، یعنی جو دن اور رات جو ہے وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو یہ جو زمین ان طرز پہ گھومتی ہے، روٹیٹ کرتی ہے، تو یہ سائنسدان کہتے ہیں تو اس اعتبار سے دن اور رات کا وقوع پذیر ہوتے ہیں، دن اور رات یہ دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ زمین پر جو دن اور رات کا جو معیار ہے سائنسدانوں کے نزدیک وہ اس کا معیار ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی میں رد کروں گا آگے کہ جو دن اور رات ہے، یہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ دن اور رات کا جو پوائنٹ ہے وہ قطبین کی وجہ سے بنتا ہے، دن اور رات کا ہونا، اور زمین کے گھومنے کی، روٹیٹ کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی نیکسٹ ترتیب میں انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ اس کا رد بھی کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں یہ چند ایک اصطلاحات ہیں یہ سمجھا دوں۔ اچھا، اب بلا کم و کیش میں انشاءاللہ موشن کی طرف آتا ہوں، یعنی حرکت کی طرف۔ تو سائنسدانوں کے نزدیک ہے چینج ود ٹائم آف دی پوزیشن آف اے باڈی، یعنی کہ وقت کے ساتھ کسی بھی وجود کے مقام کی تبدیلی۔ سائنٹسٹ کے نزدیک حرکت کی کیا تعریف ہے کہ چینج ود ٹائم آف دی پوزیشن آف اے باڈی، یعنی کہ وقت کے ساتھ کسی بھی وجود کے مقام کی تبدیلی، یہ حرکت کہلاتی ہے۔ یہ ہے سائنسدانوں کا نظریہ۔ اچھا، ایک اور تعریف بھی ہے، اور بھی اس کی مختلف تعریفات ہیں، تو یہاں پہ میں جسٹ انشاءاللہ دو پہ اکتفا کروں گا۔ تو دوسری تعریف یہ ہے کہ موشن از دی چینج ان پوزیشن آف این آبجیکٹ، یعنی کہ جو حرکت ہے وہ کسی بھی آبجیکٹ کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ ایک سائنسدانوں کے دو نظریے ہیں، دو تعریفیں ہیں موشن کی۔ تو اس پر انشاءاللہ میں اس پر بھی مزید گفتگو کروں گا۔ خیر، پہلے سائنسدانوں کا ایک جو نظریہ ہے حرکت کے حوالے سے، موشن کے حوالے سے، وہ میں ڈیٹیل وائز ابھی میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔
اچھا، اس کے بعد جو سائنٹسٹ ہیں یہ موشن کی تعریف کرنے کے بعد ٹائپس آف موشن بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ حرکت کی اقسام جو ہے. تو سائنسدانوں کے ہاں جو ہے حرکت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ہے لینئر موشن. تو لینئر موشن کیا ہوتا ہے؟ آل دی آبجیکٹ موو along a single line، یعنی کہ کسی بھی وجود کا خط مستقیم پر حرکت کرنا. کسی بھی وجود کا، کوئی بھی وجود ہے، آل دی آبجیکٹ جتنے بھی ہیں، موو along a single line، یعنی کسی بھی وجود کا ایک خط مستقیم پر جو حرکت ہے، سائنسدان کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لینئر موشن. جیسے آپ کو میں ایک سادہ مثال دوں کہ سڑک کو اگر ہم خط فرض کر لیتے ہیں تو اس سڑک کے اوپر جو کار کی حرکت ہے، یعنی جو کار چل رہی ہے اس کی جو حرکت ہے، یہ لینئر موشن ہے. تو سائنسدانوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ریکٹی لینئر موشن یعنی خط مستقیم پر جو حرکت ہے، اور دوسرا ہے کروی لینئر موشن یعنی خط مستدیر پر جو حرکت ہے. تو یہ دونوں ہی سائنسدان لیتے ہیں لینئر موشن کو، ریکٹی لینئر موشن اور کروی لینئر موشن، خط مستقیم پر حرکت اور خط مستدیر پر حرکت. اچھا، پھر یہ اس کے حوالے سے مزید میں اگلی آڈیو میں کرتا ہوں. اچھا، سائنس کے نزدیک جو دوسری جو ہے حرکت کی قسم ہے وہ ہے سرکولر روٹیٹری موشن. اچھا، سرکولر اور روٹیٹری موشن کیا ہوتا ہے؟ سم آبجیکٹ آر موونگ ایون دے آر فکسڈ ایٹ سم پوزیشنز روٹیٹس آن اٹس اون ایکسس، یعنی کہ کسی بھی وجود کا اپنے مقام کو تبدیل کیے بغیر حرکت کرنا. کوئی بھی وجود ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سم آبجیکٹ آر موونگ ایون دے آر فکسڈ ایٹ سم پوزیشنز روٹیٹس آن اٹس اون ایکسس، کسی بھی وجود کا اپنے مقام کو تبدیل کیے بغیر حرکت کرنا. جیسے آپ چھت میں نصب کیے گئے پنکھے کو دیکھتے ہیں کہ وہ حرکت کر رہا ہے، وہ ایک جگہ پہ نصب ہے، اپنے مقام میں وہ تبدیل نہیں کر رہا اپنے مقام میں، تو اس کو وہ روٹیٹ کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، یعنی کہ آپ پنکھا ہے چھت پہ لگا ہوا ہے تو وہ روٹیٹ تو کر رہا ہے، حرکت تو کر رہا ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ساکن ہے. یعنی یہ ایک دلیل دیتے ہیں. تو پنکھے کی حرکت یا پھر گھڑی دیکھ لیں تو گھڑی کے اندر جو سوئی ہے جو ہمیں ٹائم بتا رہی ہے، وقت بتا رہی ہے، تعین کر رہی ہے وقت کا، تو اس کی جو حرکت ہے روٹیٹ جو ہے، تو اس کو روٹیٹری موشن کہا جاتا ہے. اچھا، جو تیسری ان کی حرکت ہے وہ کہتے ہیں پیریوڈک موشن. اچھا، اس میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اٹ ریپیٹس اٹس موومنٹ آفٹر اے اسپیسیفک ٹائم، کسی خاص مقرر کیے گئے دورانیے میں حرکت جو مقرر وقت میں دہرائی جائے. یہ بیسک پوائنٹ ہے. اس پہ انشاءاللہ جو سائنسدان ہے نا اسی پوائنٹ کو لے کر ہی آگے ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو زمین کی حرکت ہے وہ اس طرح کی ہے. اٹ ریپیٹس اٹس موومنٹ آفٹر اے اسپیسیفک ٹائم، کسی خاص مقرر کیے گئے دورانیے میں حرکت جو مقرر وقت میں دہرائی جائے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس قسم کو ہم زمین کی حرکت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی حرکت کی بنا پر دن اور رات ہوتے ہیں. اسی حرکت کی بنا پر دن اور رات کا وجود ہوتا ہے، دن اور رات کا ہونا قرار پاتا ہے. اسی پر انشاءاللہ دیکھیے گا آگے انشاءاللہ ہم دلائل دیں گے. اچھا، ان چیزوں سے پہلے میں ایک اور بھی یہاں پہ ذکر کرتا چلا جاؤں. یہ تو میں نے سائنسدان اوورآل جتنے بھی سائنٹسٹ تھے تو انہوں نے جو حرکت کی تعریف کی ہے تو ان کو 3 قسموں پر یعنی کہ منقسم کیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں نیوٹنز لا. وہ کیا ہے؟ یعنی کہ قانون حرکت بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہی میجر قانون بنا کر آگے پیش کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے
ایسے دلائل قاہرہ ظاہرہ باہرہ ہیں کہ جو نیوٹن کے اس قانون کی دھجیاں اڑا دیں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا۔ اچھا پہلے تو یہ دیکھیں، میں قانون حرکت کی ایک بات بتا دوں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ an object will not change its motion unless a force acts on it۔ جو چیز حرکت میں ہے، کیا کہتا ہے نیوٹن؟ کہ جو بھی چیز ہے وہ حرکت میں ہے، وہ تب تک حرکت میں رہے گی جب تک کوئی بیرونی قوت، کوئی چیز جو حرکت کر رہی ہے وہ تب تک حرکت میں رہے گی جب تک کوئی بیرونی قوت اس پر اثر انداز نہ ہو۔ یعنی کوئی بیرونی قوت آئے گی، وہ اس پر اثر انداز ہوگی، تب اس کی حرکت کرنا یا نہ کرنا یہ بعد میں ہوگا۔ یعنی کہ جب تک وہ حرکت کر رہی ہے وہ تب تک حرکت ہی کرتی رہے گی، رکے گی نہیں۔ کوئی بیرونی قوت آئے گی، اس کو روکے گی حرکت کرنے سے تو رک جائے گی، اور اگر بیرونی قوت نہیں آئی روکنے کی تو پھر وہ نہیں رکے گی، وہ رکتی چلتی چلی جائے گی، حرکت کرتی چلی جائے گی۔ اچھا پھر ایک اور دوسرا جو اس قانون کا حصہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دا ویکٹر sum of the forces F on an object is equal to the mass M of that object۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ کسی بھی وجود کو حرکت دینے کے لیے جو قوت لگائی جاتی ہے تو وہ اس کے وزن کے مساوی ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو فورس ہے یعنی جو ایف ہے وہ کس کے ایکول ہوگی؟ وہ ماس یعنی ایم کے ایکول ہوگی۔ تو کسی بھی وجود کو حرکت دینے کے لیے جو بھی قوت لگائی گئی ہے وہ اس کے وزن کے برابر ہے۔ وجود ہے، اس کو حرکت دینے کے لیے جو ہم قوت لگاتے ہیں تو جو وجود ہے اس وجود کے مساوی ہم فورس بھی لے کر آئیں گے۔ یعنی جو ماس ہے، جو بھی وجود ہے تو اس کے مساوی فورس لائیں گے تبھی وہ حرکت کرے گا۔ یہ دوسرا قانون ہے۔ تو انشاءاللہ اس قانون کو بھی انشاءاللہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اچھا یہاں پہ میں نے ٹوٹلی سائنسدانوں کے جو بھی نظریات تھے یا جو بھی ان کا معاملات تھے تو وہ میں نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ضمناً میں چاہتا ہوں کہ بھی تھوڑا سا فلسفی اعتبار سے بھی کچھ چیزیں میں ثابت کر دوں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو فلسفے پر کچھ دیر گفتگو کر لیتا ہوں، جو کہ قدیم سائنسدان ہیں جن سے آج کل کے جدید سائنسدانوں نے اپنا ورثہ پایا ہے۔ یعنی یہ جو آج کل کے جدید سائنسدان ہیں یہ قدیم فلسفیوں سے اپنا ورثہ پا کے ان کی کتب سے لے کر آج کی جدید سائنس کو یہ روشناس کروا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں، تو مزید انشاءاللہ آگے پھر چلتے ہیں۔ اچھا قدیم جو فلسفہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی شے ہے وہ تین حال سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی شے کسی بھی طرح کی ہو وہ تین حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ بالفعل ہوگی۔ اب بالفعل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یا تو بالفعل ہوگی، مطلقاً بالفعل ہوگی، یا پھر وہ ایک اعتبار سے بالفعل ہو رہی ہوگی، دوسرے اعتبار سے بالقوہ ہو رہی ہوگی، یا پھر ایک اعتبار سے وہ بالقوہ ہوگی، دوسرے اعتبار سے بالفعل ہوگی، یعنی کہ اس کا عکس یعنی الٹ۔ تو اچھا بالفعل اور بالقوہ سے کیا مراد ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو سادہ سی مثال سے سمجھاؤں۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان نے، میں کسی کا نام لے لیتا ہوں، ناصر لکھتا ہے۔ اب جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے یہ جملہ بولا کہ ناصر لکھتا ہے، حالانکہ ابھی میں لکھ نہیں رہا، تو یعنی مجھ میں قوت ہے لکھنے کی، تو میں نے یہ جملے بولے ناصر لکھتا ہے، حالانکہ اس میں حکم دے رہا ہوں میں کسی بات کا، تو اس میں تو حکم صادر ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو بندہ لکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو ایک اعتبار سے میں لکھنے والا تو ہوں اگرچہ، لیکن حقیقی اعتبار سے یعنی بالفعل اس وقت میں لکھ نہیں رہا۔ یعنی اب جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو ایک حکم میں نے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا کہ میں لکھ رہا ہوں، تو میں نے اپنے لکھنے کا اگرچہ حکم لگایا، یہ حکم بالقوہ تو درست ہے، یعنی مجھ میں لکھنے کی طاقت ہے، یہ تو درست ہے،
لیکن بالفعل درست نہیں ہے، یعنی میں لکھ ہی رہا ہوں اس وقت بھی، تو یہ درست نہیں ہے، تو اس کو بالقوا اور بالفعل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، اب بالفعل جو ہے یا بالقوا جو ہے، آپ اس کو دوسرے معنی میں بھی سمجھیں کہ بالفعل سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل ہے، تو بالقوا کی طرف ہم رجوع کریں گے، یا پھر ایک حصے میں وہ بالقوا ہوگا، دوسرے حصے میں بالفعل ہوگا، ایک جہت سے ادھر لیں گے، دوسری جہت سے ادھر لیں گے۔ بہرحال مین بات کہ ہم ایک قوت ہے، ایک قوت ہے، اس کو ہم فعلیت کی طرف لاتے ہیں، یعنی کہ وہ قوت کسی کام کو کرتی ہے۔ تو اب اس کی دو کنڈیشنیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ اس قوت نے اس کام کو فوراً کر لیا، دوسرا یہ ہے کہ اس قوت نے اس کام کو تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ ایک سیکوینس لے کر وہ چلتی چلی گئی۔ تو اب ہم پہلی بات کو دیکھیں کہ بھی اس قوت نے فوراً اس کام کو کر دیا، تو آپ ملکہ بلقیس کے تخت کو دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لمحہ بھر میں، یعنی آنکھیں جھپکنے سے پہلے وہ اس کو لے آیا، یعنی یہ کام قوت کے ساتھ فوراً ہوا۔ تو اسی طرح زمین جو ہے یہ بغیر قوت کے ساتھ مسلسل فوراً حرکت کر رہی ہے، یا ایک ترتیب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے حرکت کر رہی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو فلسفی یہ کہتے ہیں، یہ ترتیب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے حرکت کر رہی ہے، ایک دم حرکت نہیں کر رہی۔ تو اس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ایک چیز نے، ایک قوت نے کسی کو فعلیت کی طرف لے کے گئی، یعنی کہ اس کو کام کی طرف لے کے گئی، جب وہ فعلیت کی طرف وہ قوت لے کے جا رہی ہے تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوں گی، ایک تو یہ کہ وہ چیز حرکت کرے گی، جب قوت فعلیت کی طرف جائے گی تو وہ چیز حرکت کرنے لگ جائے گی، اور دوسرے نمبر پر وہ جو حرکت کر رہی ہے وہ حرکت اپنے کمال کو پہنچے گی۔ تو یہ ایک فلسفیوں کا یا قدیم سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ چیز بھی حرکت کرے گی اور پھر وہ حرکت بھی اپنے کمال کو پہنچے گی۔ اچھا، حرکت جو ہے وہ فلسفیوں کے نزدیک دیکھیں 6 چیزیں ان کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے متحرک، یعنی کہ جو چیز حرکت کر رہی ہے، اور دوسرا ہے محرک، یعنی کہ وہ علت فاعلہ کہ جو اس متحرک کو حرکت دے رہی ہے، اور پھر ہے مبدا، یعنی کہ حرکت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر ہے منتہا، یعنی وہ حرکت کہاں جا کر ختم ہوئی، پھر اس کے بعد ہے مسافت، یعنی یہ جو حرکت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی یہ جو مسافت ہے یہ کتنی ہے، اس کے بعد ہے زمان، یعنی کہ اس کا ڈیوریشن کیا تھا، یعنی اس کا ٹائم کیا تھا، اس کی ایڈجسٹمنٹ کیا تھی، کتنی دیر میں یہ حرکت ہوئی۔ تو ان 6 چیزوں کے ذریعے سے کسی بھی حرکت اور متحرک اور محرک دونوں کو جانچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سائنسدانوں کا ایک قول ہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب کہ آپ یہ بہت ہی معلوماتی سیشن لے رہے ہیں کہ سائنس کہتی کیا ہے ریگارڈنگ زمین ساکن ہے یا نہیں، اور بہت اچھی معلومات آپ نے کی، بہت دلچسپی سے ہی یہ باتیں سنی گئی اور کافی تجسس سا پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس سے آگے کی بات چیت کریں گے اور آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ سر آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو محترم مفتی ناصر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب کہ آپ یہ بہت ہی معلوماتی سیشن لے رہے ہیں کہ سائنس کہتی کیا ہے ریگارڈنگ زمین ساکن ہے یا نہیں، اور بہت اچھی معلومات آپ نے کی، بہت دلچسپی سے ہی یہ باتیں سنی گئی اور کافی تجسس سا پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس سے آگے کی بات چیت کریں گے اور آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ سر
آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو محترم مفتی ناصر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.